बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 18 का उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में इज्ज़ व नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनकी मिल्क होती हैं से उन ताल्लुक़ कायम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो उनके और सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो इमानतों इकरारों को मलहूज़ रखते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, यही लोग मिरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर इसको एक मज़बूत और महफूज जगह में नुतफ़ा बनाकर रखा, फिर हमने इस नुतफ़े को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त को चढ़ाया और फिर उसको नई सूरत में पैदा किया, क्योंकि बड़ा बरकत वाला अल्लाह ताला जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज़ उठाए जाओगे, और फिर हम तुम्हारे ऊपर हमने 7 जानब आसमान पैदा किए, हम खलकत से गाफिल नहीं हैं, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी बरसाया, फिर उसको ज़मीन में ठहरा दिया, हम उसके नाबूद करने पर भी कादिर थे। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होते हैं और इनमें से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूरे सीना के दामन में होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और बाज़ को तुम खाते भी हो, और उन पर कश्तियों पर तुम सवारी भी करते हो। और फिर हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि कौम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं हो। इस पर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता, हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, इन्होंने मुझे जुटलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब पानी हर किस्म के जो पालतू हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादर हो चुका है, और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। बस जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिम लोगों से निजात दी। और ये भी मैं दुआ करना कि परवरदिगार हमको मुबारक जगह पर उतारियो, और सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियाँ हैं और हमें तो आजमाइश करना थी। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की, और उनमें से भी एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं हो। और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम जैसा ही आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है, जो पानी तुम पीते हो इसी किस्म का पानी ये भी पीता है, और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तब तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी में जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो तुम ज़मीन से फिर निकाले जाओगे। जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत بعید और बहुत بعید है। ज़िंदगी तो यही दुनिया, ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसी में हम मर जाते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ और अफ्तरा किया है, और हम इसको मानने वाले नहीं हैं। पैगंबर ने कहा, ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। फरमाया, ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे। आखिर उनको वादा बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने आ पकड़ा, तो हमने उनको कूड़ा कर डाला, बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की,
कोई जमात अपने वक्त से ना आगे जा सकती है ना पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास इसका पैगंबर आता था तो वो उसे जुटला देते थे, तो हम भी बाज़ को बाज़ के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनकी दास्तानें बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत है। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलील ज़ाहिर देकर भेजा, यानी फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और सरकश और तकब्बुर किया और सरकश लोग थे। कहने लगे, क्या हम इन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएँ जबकि इनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो इन लोगों ने उनकी तकज़ीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएँ। हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी माँ को एक निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर रहने के लायक थी और जहाँ निथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। ए पैगम्बरों पाकीज़ा चीज़ें खाओ, ए पैगम्बरों पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अमल नेक करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मुझसे डरो। फिर लोगों ने आपस में अपने काम को मुतफरक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो चीज़ जिस फ़िरके के पास है वो उसी से खुश हो रहा है, तो उनको एक मुद्दत तक उनकी गफलत ही में रहने दो। क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि हम दुनिया में उनको माल और बेटों से मदद देते हैं तो उससे उनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ की वजह से डरते हैं और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो अपने परवरदिगार के साथ शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही उनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं बनाते और हमारे पास एक किताब है जो सचमुच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं और इनके दिल इनके सिवा और अमाल भी हैं जो करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो इस वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर जाते थे, इनसे सरकशी करते थे, गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या उन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आई है जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं इस वजह से कि इनको नहीं मानते? और क्या ये कहते हैं कि इसे जुनून है नहीं, बल्कि वो उनके पास हक़ को लेकर आए हैं और उनसे अक्सर हक़ को नापसंद करते हैं। और अगर माबूद बर हक़ उनकी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो आसमान और ज़मीन पर जो इनमें है सब धर्म भरम हो जाएंगे। बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत की किताब पहुंचा दी है और ये अपनी किताब नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम इनसे तबलीग के सिले में कुछ मांगते हो, माल मांगते हो? या तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ माल बहुत अच्छा है और ये सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है और तुम तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफ़ें उनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें। हमने उनको अजाब में भी पकड़ा, उन्होंने अल्लाह के आगे आजिज़ी ना की और आजिज़ी करते ही नहीं, यहाँ तक कि जब हमने उन पर अजाब शदीद का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक़्त वहाँ वो नाउम्मीद हो गए। और वही तो हैं जिसने तुम्हारे कान और आंखें दिल बनाए, लेकिन तुम काम ही शुक्र करते हो। और वही तो है जिसने तुमको ज़मीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम सबको जमा होकर जाओगे। वही तो है जो ज़िंदगी बख्शता, मौत देता, रात और दिन को बदलते रहने का तसर्रुफ़ है, उसी का तसर्रुफ़ है। क्या तुम समझते नहीं? बात यह है कि जो बात अगले काफिर करते थे इसी तरह की बात ये भी कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे? ये वादा हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। अजी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो अगर तुम जानते हो तो बताओ कि ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है सब किसका माल है? झूठ बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो फिर तुम सोचते क्यों नहीं? इनसे पूछो कि 7 आसमानों का मालिक कौन है और अर्श अजीम का मालिक कौन है? बेसाख्ता कह देंगे ये चीज़ें अल्लाह ही की हैं। कहो फिर तुम डरते क्यों नहीं?
کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ کسی کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر الگ چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے نبی کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو اچھی بات ہو، اور جو کچھ بیان کرتے ہو ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہو اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے پاس موجود ہوں، اور یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ایسی ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو یہ پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور اس میں بد شکل ہو کر رہیں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم ان کو جھٹلاتے ہی رہ جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں اگر گروہ تھا جو دعا کرتا تھا اور اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا تھا؟ اور کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ سب سچا ہے، بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کے حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومنین کا اختتام ہوتا ہے، اور اب 18 نمبر کا پارہ جاری ہے اور النور صورت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت، بدکاری کرنے والا مرد، جب کہ ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ایک کو 100 درے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کو سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا۔ اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر
حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ہیں، ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کا بھی بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ وہ کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لاتے؟ تو جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم سے ایک ایسی ہلکی بات سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں اور وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں کو، وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور اس کو سخت عذاب ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں سب ان کے کام کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور تم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہو، اور ہم یہ تم پر نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہونا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔
مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور یہ کام جو کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خامند، اپنے باپ، خسر اور بیٹوں اور خامند کے بیٹوں اور بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں یعنی جیسی مومن عورتیں لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین سے نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ اللہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اپنے غلام لونڈیوں کے بعد کہ بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتب یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں سے صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان کو مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا، ان بیچاریوں کو مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں میں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ میں ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف ہے، شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا ستارہ، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو نور چاہتا ہے نور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی کہ ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کو پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ سمجھ نہ پائے، اور اللہ ہی ہے کہ اپنے پاس سے اسے دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اللہ حساب چکانے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہے اور اس کے اوپر اور لہر چڑھی آتی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں، اگر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا بادل، اور جب اپنے ہاتھ نکالے تو کچھ دکھائی نہ دے، کچھ دیکھ نہ سکے، جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یعنی سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا، پھر اس کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میںہ سے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، ان کا حکم مان لیا، مگر اس کے بعد ان میں ایک فریق پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے کچھ فریق منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں کہ یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ ان میں فیصلہ کریں، تو کیا ہم نے حکم سن لیا، مان لیا؟ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اس سے ڈرے گا اور اسی کا تقوی اختیار کرے گا، ایسے لوگوں کو مراد پہنچنے والی ہے۔ اور یہ اللہ کے سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل پڑے۔ کہہ دو کہ قسمیں کھاتے جاؤ، پسندیدہ فرمانبرداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو۔ اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے۔ اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ نہ لوگے، اور اس لیے جب تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لو گے۔ اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، رسول کے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا مستحکم و پائیدار کر کے کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنوں، تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے نہ ان پر، کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ پر بڑا علم ہے، اللہ بڑا عالم ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے، نہ ہی لنگڑے پر کچھ گناہ ہے، نہ بیمار پر، اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یا اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یا اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جمع
جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ عمل وہ کرتے رہے اور ان کو بتا دے گا اللہ کہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ النور یہاں پر ختم ہوتی ہے اور 18ویں سپارے کا جاری ہے اور ترجمہ جاری ہے۔ الفرقان اب شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ جینا، نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو اس کو کہ اس نے اس کو اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا پیغمبر ہے، یہ کیسا ان کا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ یا ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، یہ اس کے جوش و غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو وعدہ اللہ کا پورا کرنا لازم ہے وہ اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن اللہ ان کو جن نے اللہ کے سوا پوچھتے رہیں جمع کرے تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایان نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کے باپ دادا کو برتنے کی نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، پس اب تم عذاب کو نہیں پھیر سکتے اور نہ ہی کسی سے مدد لے سکتے ہو۔ یہ جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ تمہارا پروردگار سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ پارہ نمبر 18 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ روانی میں اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی تصحیح کرنے کی کوشش اسی وقت کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
انشاءاللہ. السلام علیکم.